तीन असूल हैं वकालत में कामयाबी के। अव्वल मेहनत, दोम मेहनत और सोम भी मेहनत। ये हमारा हर साल का जो है ना, हर साल झगड़ा, वो मुसलसल टेंशन और झगड़ा और इलेक्शन चलती ही रहती है, इलेक्शन ही इलेक्शन। इस वक्त वकला में दो बयानिए एक जंग की सी कैफियत में हैं। ये दोनों जरा एक्सट्रीमिस्ट व्यूज हैं, इंतहा पसंदी है। अगर आपको अपनी फाइल पर अबूर हासिल है तो ना तो वो दूसरा मुखालिफ वकील इस तरह आपसे कोई सबकत ले सकता है और ना जज साहब अनसेटल कर सकते। 62 का आइन किसी मुकद्दरा ने पास नहीं किया, किसी लेजिस्लेटिव इदारे ने पास नहीं किया, किसी कौमी असेंबली ने नहीं पास किया, वो एक डिक्टेटर ने पास किया। दीप जिसका महल्लात ही में जले, सो जो साये में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम ब्लैक कोट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उसामा राठौर। नाजरीन, दुनिया में अजीब रिवाज है। असली हीरे जवाहरात समंदर की रेत या फिर कोयले की तहों में छुपे रहते हैं, जबकि मस्नूई ज़ेवरात तकरीबात की जीनत बनते हैं। इसी तरह काबिलियत गुमनामी के पर्दों से ढकी रहती है, जबकि नाअहली तवज्जो पर काबिज़ हो जाती है। लेकिन कुछ शख्सियात अपनी बेपनाह सलाहियतों की बदौलत आवाम की आँख का तारा भी बन जाते हैं। दरअसल ऐसी शख्सियात ही तारीख़ की ड्राइवर होती हैं। हमारे साथ भी आज ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं। अगर उनकी ज़ात की तरफ इशारा करूं तो इन अल्फाज में करूंगा कि आप पाकिस्तान के एक छोटे से बच्चे के सामने शोबा वकालत का नाम लें तो शायद कायद आज़म के बाद जिस शख्सियत की तस्वीर और आवाज़ उसके जहन में गूंजेगी, वही आज हमारे मेहमान हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे, हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज़ अहसन साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, आम तौर पर देखा गया है कि बहुत से ऐसे वकला हज़रात हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगियां वकालत को त्याग दी, लेकिन वो उस तरह से वकालत में नाम ना पैदा कर सके जैसा आपने किया। लेकिन आपने इसके साथ सियासत भी की और भी बहुत सी आपने तारीख़ के भी आप मुसन्निफ़ रहे। तो क्या वकालत भी हार्ड वर्किंग की बजाय स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा डिपेंड करता है? स्मार्ट होना तो खैर अगर हो तो बंदे को एक फ़ायदा है, एक किस्म का उसको एज मिलती है, एडवांटेज मिलता है, पर मेहनत किए बगैर तो कुछ नहीं होता। वकालत में तो अगर तीन असूल हैं वकालत को में कामयाबी के, तो अव्वल मेहनत, दोम मेहनत और सोम भी मेहनत। इससे अलावा कोई तरीका नहीं। मैं समझता हूँ और मेरा ये तकाज़ा रहा है अपने एसोसिएट से, अपने जिनको जूनियर्स कहा जाता था अब एसोसिएट्स कहा जाता है और बेहतर कहा जाता है, और ये तकाज़ा मैं समझता था जज मुझसे कर सकते हैं। तो ये पेशा ये तकाज़ा करता है। इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे अहम बात है कि वैसे तो कहते ये हैं, वैसे कहावत ये है कि पहला ज़रूरी अंसर वकालत के लिए ज़रूरी जो है वो है कि नो योर जज। आपको जज का बताओ कि इसको क्या, इसकी तरजीहात हैं ज़िंदगी की, किस चीज़ पे जज साहब ज़्यादा आपसे मुतासर होते हैं। तो पहला है कि नो योर जज।
دوسرا ہے کہ نو دی فیکٹس آف یور کیس، اور تیسرا ہے کہ آفٹر دیٹ اف یو نو سر دی لا تو وہ آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا ہے نو دی فیکٹس آف یور کیس. اگر آپ کو اپنی فائل پر عبور حاصل ہے، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کون سے صفحے پہ ایگزیبٹ نمبر 15 ہے اور اس میں ایگزیبٹ نمبر 15 ہے کیا اور کس تاریخ کا وہ ڈاکومنٹ ہے، کیونکہ وہ دستاویز ہے، تو اس قسم کی چیزیں اگر آپ کو معلوم ہوں اور ازبر ہوں تو نہ تو وہ دوسرا مخالف وکیل اس طرح آپ سے کوئی سبقت لے سکتا ہے، اور نہ جج صاحب کوئی آپ کو انسیٹل کر سکتے ہیں. کئی ججز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وکیل کو انسیٹل کر دو. تو واقعاتی طور پہ آپ کو وکیل کو عدالت میں داخل ہوتے ہوئے جج کا کیسا ہو کون ہو، اگر اس کو اپنی مثل پہ پورا عبور ہے تو وہ سب سے بڑا اس کو فائدہ اور اس کی سبقت ہے قانون میں اور اس شعبے میں، اس پیشے میں کامیابی کی. سر عدالتوں میں تو صرف بات ہوتی ہے یا کیس کے فیکٹس پہ، حقائق پہ یا قانون پہ، لیکن آپ اس چیز کی وکالت کرتے ہیں کہ جو وکلاء حضرات ہیں ان کو دوسری کتابیں بھی پڑھنی چاہیے تاریخ پہ، ادب پہ، تو وہ کتابیں کیسے وکالت میں مدد دے سکتی ہیں؟ یہ میرا ایک میرا ماننا ہے اور میں اس پہ پوری طرح یقین کرتا ہوں کہ وکیل کے قانون کے سے متعلق مطالعے سے ماورا اس کا عمومی مطالعہ بہت ہونا چاہیے. اور وہ جتنا زیادہ مطالعہ ہو، تاریخ پہ ہو، ادب پہ ہو، اس کا مطالعہ فلسفے پہ ہو، اتنا زیادہ اس میں ایک خود اعتمادی ہوگی. جج صاحب کو اگر آپ نہیں بھی وہ شائستہ ادب پر ان کو کسی موضوع شعر سے دلیل میں قائل کر سکے تو ایک بڑا ہی آسان معاملہ ہے. اب میں ایسے ہی وکالت کی بات کر رہا ہوں جس میں آج کل جو کام ہو گیا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ ہو جائیں باہر کے اور آپ کے ساتھ 20 وکیل چلے جائیں اور جج کے دروازے کو آپ تالا بھی لگانے کو تیار ہو اور جج آپ کے حق میں کرے فیصلہ. میں اس وکالت کی بات نہیں کر رہا، میں اس وکالت کی بات کر رہا ہوں جو شیخ منظور قادر تھے، میرے استاد تھے. 1963 میں ان کو یا 62 میں ان کو ڈائریکٹلی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لگایا گیا تھا، اور لیکن وہ 2 سال کر کے چیف جسٹس صرف وہ استعفیٰ دے دیا تھا. اور ان کی ججمنٹس بھی مثال کے طور پہ پڑھے تو ان میں صرف آپ وکالت نہیں پائیں گے، اور اگر ان کے کیس میں آپ کو انگیج کر لیا ہے تو ایک فیس ہوگی، مناسب فیس ہوگی، اور پھر ایک ڈیلی اپیئرنس کا 1200 دیتے تھے. اور ایک مطلب ہے پائی رپورٹڈ ہوتی تھی.
ان کی جو بیگم تھی عسکری منظور قادر صاحبہ، وہ ان کے سیکرٹری کا کام کرتی تھی اور باقاعدہ ان کی فرم سے تنخواہ لیتی تھی، اور اس طرح بھی انکم ٹیکس بچتا تھا. فرم کا تو زیادہ ٹیکس فرم کے ریٹ، اس میں سے کچھ رقم ادھر چلی جاتی تھی بیگم کو، اور وہ کام کرتی تھی. وہ یہ نہیں کہ کاغذوں کے لیے، کاغذی کارروائی کے لیے سیکرٹری بنا لیا بیگم کو، بیوی کو، اور اس پہ ٹیکس کو کی لائبلٹی کو کم کر لیا. نہیں، آنٹی عسکری ہم ان کو کہتے تھے. آنٹی عسکری باقاعدہ اپنے منصب کے پورے فرائض ادا کرتی. منشی اور ہوتا تھا. صحیح. منشی تو ہوتا تھا جس نے عدالت میں بھی جانا ہوتا تھا، طلبانہ بھی جمع کرانا ہوتا تھا، کاپیاں بھی لینی ہوتی تھی فیصلے کی. وہ تو منشی 100 کام کرنے والے. یہ سیکرٹری آف آنٹی عسکری. تو منظور صاحب بے انتہا ٹیکس کی پابندی کے قائل تھے. مثال کے طور پہ وہ اگر کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے، بات چیت کر رہے ہیں، کیس ڈسکس کر رہے ہیں، بیچ میں ایک لفظ آ جاتا ہے گیم کیپر. وہ ڈسکس کرتے ہوئے میں نے پوچھ لیا یوں ہی، یہ جی گیم کیپر اس میں کیا ریلیونس ہے؟ اب منظور صاحب کو بہت دلچسپی ہوتی تھی الفاظ اور ان کے معنی سے، اور ان کے بڑے مختلف معنوں میں جو استعمال ہوا ہو تب بھی. اب منظور صاحب نے کہنا گیم کیپر پہ لاؤ یار گیم کیپر ڈکشنری لاؤ، اور فون اٹھا کے پی ایس کو کہنا، منشی کو کہنا، جو یا سیکرٹری آنٹی کو کہہ دینا کہ اب ہم ذرا پرائیویٹ ڈسکشن کرنے لگے ہیں کیس سے ہٹ کے. تو وہ جو گھڑی کیس کی گھنٹے کی 660 روپے ہے وہ روک دو. جتنی دیر اپنی پرسنل جتنی دیر اب ان کی دلچسپی ہے گیم کیپر کا لفظ کہاں آیا ہے، کون سے ناول میں آیا ہے، کوئی کدھر شیکسپیئر میں کب آیا ہے، اور گیم کیپر سے مراد یہ کسی وائلڈ لائف کے رکھوالے کی کیوں ہے، اور اس سے وائلڈ لائف کا کیا تعلق ہے، گیم ہے. اور وہ نس تک جاتے تھے حرف اور لفظ کی. تو بڑے آدمی تھے، پاکستان کے فارن منسٹر بھی ہوئے. 62 کا آئین کے مصنف تھے منظور صاحب. صحیح. شیخ منظور قادر. 62 میں میں نے تو وکالت نہیں کی ہوئی تھی، تو میں ان کے ساتھ 62 میں تو نہیں تھا. میں تو 70 میں کے عشرے میں ان کے ساتھ میں نے کام کیا کچھ عرصہ. پر 62 کا ایک ان کا معروف واقعہ ہے کہ انہوں نے 62 کا آئین اس کی تصنیف کی. ایوب خان مارشل اور ایڈمنسٹریٹر تھا. وہ آئین کسی مقننہ نے پاس نہیں کیا، کسی لیجسلیٹو ادارے نے پاس نہیں کیا، کسی قومی اسمبلی نے نہیں پاس کیا، وہ ایک ڈکٹیٹر نے پاس کیا. اس کے آغاز میں ہی تھا کہ آئی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان جی therefore hereby give to the country, to Pakistan, this constitution. So وہ کانسٹیٹیوشن ایک ڈکٹیٹر نے. اور منظور صاحب سے جب میں ان کے ساتھ 7-8 سال بعد کام کرنا شروع کیا تو میں ان کو کہا کرتا تھا کہ ایک آپ نے ڈکٹیٹر کا آئین بنایا انکل، یہ آپ سے زیادتی ہوئی. انکل ہم ان کو کہہ دیتے تھے.
وہ تسلیم کرتے تھے. پر انہوں نے 1962 کا آئین کے مصنف ہو کر ایک روز وہ بڑے پریشان، ایک MNA تھے جو بڑے مخالف ہوتے تھے ایوب خان کے رائے سے، ملک غلام جیلانی. ملک غلام جیلانی کے گھر پہنچ گئے، دوستی تھی آپس میں، اور کہنے لگے ملک صاحب میرا آئین تو ختم ہو گیا، میرا آئین تو ختم ہو گیا، میں نے بنایا بڑی محنت سے، بڑی اس میں بڑا اچھا آئین بنایا تھا، پر یہ ختم ہو گیا. ملک صاحب نے کیا کہا کس طرح ختم ہو گیا؟ کہنے لگے کہ ایک نوجوان نے ایک نظم اس پہ کہہ دی ہے، اور وہ ایک جلسے میں پڑھ رہا تھا، میں نے سنا اس نے ایک جلسے میں پنڈی میں پڑھ دی ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. وہ حبیب جالب نے صحیح. جو نظم اس کی تھی دستور، بہت خوب سر. وہ نظم تھی دیپ جس کا محلات ہی میں جلے سو جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. بہت خوب سر. سر اس وقت وکلا میں دو بیانیے ایک جنگ کی سی کیفیت میں ہیں. ایک بیانیہ کہ جو بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، وہ کہتے ہیں یار جس طرح باقی شعبہ جات ہیں، وکالت بھی ایک شعبہ ہے، اور جو وکلا حضرات ہیں وہ بھی پروفیشنل ہیں، تو انہیں صرف اپنے پیشے پر توجہ دینی چاہیے. جبکہ دوسرا جو اکثریت میں ہے وہ اس بات کی یعنی تائید کرتا ہے کہ نہیں جی وکلا معاشرے کے لیڈرز ہیں، اور اس لحاظ سے معاشرے کے سماجی ارتقاء اور ریاستی جبر کے خلاف آواز اٹھانا ان کا فریضہ ہے. آپ کس بیانیے کی تائید کرتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں کوئی اس کو بیانیے کے لفظ کو موضوع نہیں سمجھتا ہوں. یہ ہر کسی نے چلا دیا ہے، اس کا نیریٹو، اس کا نیریٹو. اصل میں ہوتا ہے موقف. نیریٹو تو ایک چیز ہے کہ جس طرح پورا فلسفہ اور فلسفی ہو، موقف کو نیریٹو بنا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں. دونوں کے موقف میں ایک مسئلہ مجھے نظر آتا ہے. ایک موقف جو کہتا ہے کہ جی ہم تو پیشہ ور لوگ ہیں، اور ہماری کوئی ریاست اور سیاست اور معاشرت اور معاشرے سے کی جانب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ماں سوائے یہ کہ کوئی ہمارے پاس آ جائے اور ہمیں وکیل کرے تو ہم اس کا، وہ قاتل کرے گا تو اس کے ہم ساتھ ہیں، اور مقتول کی پارٹی کرے گی تو ہم اس کے ساتھ ہیں. اور دوسرا گروپ کہ ہم ایک باشعور طبقہ ہے معاشرے کا، اور ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے یہ حق ہے کہ ہم ہر معاملے کو میں ریاست کو اور حکومت کو صحیح پٹری پہ لے کے آئیں. اور ایک طرف حکومت ہے اور ایک طرف ہم ہیں، ہم ہی ایک لحاظ سے معاشرے کے نگہبان ہیں. یہ دونوں ذرا ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں، انتہا پسندی ہے. جو تو سمجھتا ہے کہ وہ وکیل کا کوئی سوائے پروفیشن میں اور اپنے آپ کو وہ پروفیشنل وکلا سمجھتے ہیں، ان کا کوئی کسی قانون یا آئین کی قدر سے کوئی تعلق نہیں ہے، فیس لی اور کام کیا. وہ بھی کوئی عزت بڑھاتے نہیں ہمارے شعبہ کی اور پیشے کی. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر بات پہ ہم مداخلت کر سکتے ہیں، وہ بھی میرے خیال میں انتہا کو لے جاتے ہیں اکثر ان معاملات کو. مجھے زیادہ پریشانی
ان دونوں گروپوں سے نہیں ہے. مجھے پریشانی اس ایک تیسرے گروپ سے ہے جو وجود میں آ گیا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں نے 1 سال میں پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار یا ہائی کورٹ بار بننا ہے، اور وہ 1 سال کے لیے بننا ہے، اور اس سال میں نے کچھ اپنا دھاوا بول لینا، کمائی کر لینی ہے، انتظام کر لینا. یہ گروہ جو ہے یہ کسی قدر متشدد بھی ہو گیا ہے. ججوں کے دروازوں پہ تالے بھی لگانے والے. ہائی کورٹ بار صدر یا ڈسٹرکٹ بار صدر سمجھتا ہے کہ ہر کیس میں وہ جا کے اپنی مرضی کا فیصلہ کروا سکتا ہے. اگر 20 جج لے جائے، 20 وکیل ساتھ لے جائے تو جج صاحب کے ساتھ جھگڑا کرے یا نہ کرے ان کو منوا سکتا ہے. وکیل کے لیے دونوں راستے یہ نامناسب ہے. نہ وکیل مکمل طور پہ لا تعلق ہو سکتا ہے، نہ وکیل مکمل طور پہ انوالو ہو سکتا اپنی ہی بات منوانے پہ. اب آپ دیکھیں ایک پرابلم جو میں بڑی سمجھتا ہوں ہو رہی ہے. ہمارے یہاں بار ایسوسیشنز کی ہر سال الیکشن ہوتی ہے. 20 سال پہلے میں بڑا فخر سے لوگوں کو، غیر ملکیوں کو خاص کر بتایا کرتا تھا، اور لوگوں کو بھی میں کہتا تھا یہاں مارشل لاء لگاؤ، پاکستان میں کچھ لگاؤ، بار ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جس میں بر وقت الیکشن ہوگی، ہر سال ہوگی. اب وہ ہر سال کی الیکشن جو ہے نا وہ ٹینشن کا باعث بن رہی. ابھی 2024 کا الیکشن کے ہم قریب بھی نہیں ہیں. 22 کے ہونے، 23 کے ہونے. 22 کا سپریم کورٹ بار کا ہونا ہی اکتوبر میں، پھر 23 کا ہونا ہے. 24 کے قریب نہیں ہے، 24 کے کینڈیڈیٹس پھر ہیں. 1 سال کے لیے ان کو ہونا. وہ پھر رہے اپنے کارڈ بانٹتے ہوئے اور خرچے کرتے ہوئے کرنا شروع کر دیا انہوں نے. میری رائے میں اس معاملے میں ہمیں 3 ایئر ٹرم کرنی چاہیے. تمام کوئی بری بات نہیں ہے. بہت اچھے وکلاء منتخب ہوتے ہیں، اور 3 سال کے ٹینیور کے لیے جب آپ منتخب کریں گے تو اور بھی بہتر لوگ منتخب ہوں گے، اور بھی سینئر لوگ. یہ شور وور ڈالنے والے منتخب نہیں ہوں گے، اور بار کی کوالٹی ایک بڑھ جائے گی، اور اس کو ہرس نہیں ہوگی کہ میں نے 1 سال میں یہ کما لینا وہ کما لینا. یہ ہمارا ہر سال کا جو ہے نا، ہر سال جھگڑا، وہ مسلسل ٹینشن اور جھگڑا اور الیکشن چلتی ہی رہتی ہے. الیکشن ہی الیکشن، ہر لمحہ ہم حالت الیکشن میں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ وکیل کے کچھ ذمہ داریاں جو ہم نے نبھائی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم نے یہ دیکھا وکلاء کی موومنٹ میں ایک فوجی آمر نے چیف جسٹس کو ہٹا دیا اور گرفتار کر لیا. وکلاء نے نہ صرف اپنی بار روم سے نکل کر اور عدالتوں سے نکل کر اور گھروں سے نکل کر ساری پاکستان کی عوام کو متحرک کیا، بلکہ اس آمر کا ہاتھ انہوں نے موڑ دیا. نہتھے عدم تشدد، ایک پتہ نہیں ٹوٹا 2 سال کی موومنٹ میں. مارچ 2007 میں افتخار محمد چودھری صاحب کو ہٹایا گیا. مارچ 2009 میں وہ واپس اپنے عہدے پہ آ گئے.
ایک پتہ نہیں ٹوٹا، ایک بتی نہیں ٹوٹی، ایک شیشہ نہیں کسی گاڑی کا توڑا گیا. اور عدم تشدد اور پرامن جدوجہد جس میں عوام الناس کو ساتھ شریک کیا، موبلائز کیا، اور مقصد 2 سال کے اندر اندر اپنا پایا. ایسی تاریخ آپ کو بر صغیر جی کی تاریخ میں نہیں ملے گی. سر، ججز کے سامنے وکلا کے پیش ہونے کے جو انداز ہے اس کو لے کر 2 آراء پائی جاتی ہیں. آپ کس رائے کو مقدم جانتے ہیں؟ وکیل کو باادب رہنا چاہیے. میں نے ایک دفعہ منظور صاحب کے لیے میں کیس کرنے گیا، ان کی جانب سے مجھے ہدایت ہوئی کہ یہ مقدمہ تم بحث کرو، اور کلائنٹ بھی ساتھ تھا، تیار تھا، وہ بھی راضی تھا. مجھے تیاری بھی کروا دی منظور صاحب نے خود. میں گیا سب آرڈینیٹ کورٹ میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کی، جہاں منظور صاحب تو نہیں جاتے تھے. جی. اور میں نے ان کو جب قانون پیش کیا جج صاحب کو، تو جج صاحب نے کچھ میری مطلب ہے ان کے طنز تھا، ان کی آبزرویشنز میں، ارشادات میں. میں نے پھر بڑے کام لی، اور مجھے یہ یقین تھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں بات. اور میرے پاس جو ججمنٹ تھی 1967 کی سپریم کورٹ کی، وہ اس پہ موضوع تھی میرے معاملے پہ، اور مجھے سپورٹ کرتی تھی، اور معاملہ بڑا سمپل تھا. لیکن انہوں نے طنز کیا. طنز کچھ اس معاملے سے تھا جیسے کہ ایک بیرسٹر توار اینٹ کے نیچے بیرسٹر ہوتا ہے. میں برداشت کرتا رہا، اور جج صاحب میرا طنز کریں اور ادھر ادھر باقی عدالت میں دیکھیں. اب باقی عدالت میں جو پیچھے سارے آپ کے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ سارے جج صاحب کے ساتھ متفق ہوتے ہیں. جج چاہے درست کہہ رہا ہو چاہے غلط، وہ یوں کرتے ہیں. اور جج صاحب کو اور مزہ آنے لگا میری تضحیک کا. کرتے 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 کچھ ان کے ساتھ میری چپکلش ہو گئی. میں بھی گستاخانہ لہجہ میرا ہو گیا. آپ کا بہت ہی تنزیہ تھا، اور تنزیہ اس بات میں تھا، میں ابھی نیا بیرسٹر ہو کے آیا تھا، تو بیرسٹر کیا چیز ہے. اب واپس جب ہم گئے تو میرے کلائنٹ نے بڑی تعریف کی میری بحث کی منظور صاحب سے. منظور صاحب نے اس کلائنٹ کو بڑی جلدی فارغ کیا. وہ جب چلا گیا تو مجھے بٹھا لیا. مجھے کہنے لگے آپ کیس ہار کے آ گئے ہو، آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا جی میں کیوں ہار کے آیا ہوں، میں یہ کیس کوٹ کیا، یہ کیس کوٹ کیا، یہ کیس کیا. کہنے لگے نہیں، آپ جج کے ساتھ جھگڑ کے آ گیا. میں نے کہا جی جج بات ہی غلط کر رہا تھا. میں نے کہا جی وہ تو بالکل ہی غلط بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا پھر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی بیٹا. میں نے کہا وہ 100% غلط تھا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. اور میں نے کہا جی وہ 150% غلط تھا. کہنے لگے برداشت کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا 200% غلط تھا انکل منظور صاحب. اور میں نے کہا کتنے فیصد غلط ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے. اس کو کہنے لگے کہ if he is 200% wrong and you are convinced about it, then you are neither a man nor a lawyer if you do not take on that judge. مطلب ہمارے پہ جج کا احترام لازم ہے، پر میں جس طرح ججز کو بیہیو کرتا دیکھتا ہوں اب تکلیف ہوتی ہے.
ظفر صاحب نے مختصر ہی رکھا ہوا تھا معاملہ. ظفر صاحب نے مجھے بلاتے وقت کہہ دیا کہ اب پوچھتے ہیں اعتزاز سے کہ وکلاء کی تحریک میں کیا کھویا کیا پایا. سامنے تو ساری جو سامنے لگی ہوئی تھیں روز اور کتاریں صوفوں کی، ان میں تو سارے جج بیٹھے تھے، سول ججز بھی اور ڈسٹرکٹ ججز بھی، اور پیچھے وکلاء تھے. تو میں نے کہا جی کہ جو پایا میں نے بہت کچھ اس کی بتائی، تعریف کی موومنٹ کی. میں بلیو کرتا ہوں موومنٹ بڑی پیسفل اور سکسیسفل موومنٹ تھی. پر میں نے کہا جو منفی اس کے نتائج تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو اس نے ایک وکلاء کا عنصر، ایک وکلاء کے ایک عنصر کو متشدد کر دیا. متشدد وکلاء جو ہماری تحریک کے مقاصد میں نہیں تھا. جب میں نے متشدد وکلاء کہا تو سارے ججز نے خوب تالیاں بجائی. میں نے کہا ایک دوسرا بھی اس کا منفی عنصر ہے، اور وہ ہے متکبر جج. پھر وکلاء نے تالیاں وکلاء نے تو آسمان اٹھا لیا سر پہ. پھر وکلاء سے نعرے بازی، وہ ان کے اعتزاز تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. سر بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. زمانہ قدیم سے لوگ بزرگوں اور تجربہ کار افراد کی محافل میں بیٹھتے اور ان کے الفاظ کے مشکیزوں سے اپنی علم کی پیاس بجھاتے. ہم نے بھی آج اسی طرح کی محفل سجائی. امید ہے یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.